फिक्र ना करो ज़रक़ाम, बस अपनी भाभी से राब्ता रखो। तुम्हारा रिश्ता करवाना मेरी जिम्मेदारी है। वहीं नवाब आलिया ने रुबाब को भी यकीनी से देखा था। वो कहना क्या चाहती थी? शुक्रिया भाभी, आप तो बहुत अच्छी हैं। वैसे ये जो सामने बैठी हैं, वो कौन है? नज़र रुशाल पर ही जमी थी। ज़रक़ाम की नज़र रुशाल पर ही जमी थी। अब नवाब आलियान से बर्दाश्त नहीं हुआ था। एकदम सर्द लहजे में बोले, रुशाल। अपने शोहर की दमदार आवाज़ सुनते रुशाल ने डर कर एकदम उनकी तरफ देखा और लरजते हुए लहजे में बोली, जी, अभी के अभी उठो और मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। जी, ये वो बोलती हुई किचन की तरफ बढ़ गई थी। नवाब आलियान को अब ज़रा भी गवारा नहीं था कि वो एक पल भी ज़रग़ाम के सामने बैठे। आलियान भाई, ये प्यारी सी मासूम सी लड़की कौन है? ज़रग़ाम आंखों में बेपनाह चमक लिए बोला था। नवाब आलियान खान के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। वो एकदम गुस्से में बोलने ही लगे थे कि इतने में रुबाब बोल पड़ी, अरे ये बस एक ना मामूली सी नई नौकरानी है। ये सुनते नवाब आलियान की आंखें गुस्से से लाल हुई थीं। वो बोलने ही लगे थे कि एकदम रुबाब फिर से बोली, आलियान, अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो रूम में बोल दीजिएगा, मैं आपको सब वजाहत दे दूंगी। रोशाल का नाम नौकरानी सुनकर भी ज़रग़ाम अभी तक उसी में खोया था। ये सब मुश्किल था, पर उसको अब ये सब करना ही था। ओह अच्छा भाभी। ज़रग़ाम जो रोशाल के ख्यालों में गुम था, पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। तुम ज़रा आना रुबाब कमरे में, दान पीसते नवाब आलियान खान बोले थे। वो उठे और कमरे की तरफ बढ़ गए। ज़रग़ाम, मैं आती हूँ। अच्छा। ज़रग़ाम की नज़रें बस किचन की तरफ ही थीं। ये क्या बोला है तुमने रबाब? नवाब आलियान खान रुबाब के कमरे में आते ही उस पर तैशो आलम में चीखे थे। क्या बोला है मैंने आलियान, ऐसा जो तुम इतना चीख रहे हो? है तो वो एक छोटे से गांव की मामूली सी लड़की, जिसकी कोई पहचान है ही नहीं, जो अगर यहाँ वारिस के लिए ना लाई जाती तो वो किसी के घर में ज़रूर काम वाली ही होती। रुबाब भी चीखी थी, बीवी है वो मेरी रुबाब, कोई काम करने वाली नहीं है। नवाब आलियान खान एक ही जिस्म पे रुबाब की तरफ बढ़े थे और इसका जबड़ा दबोचा था। आलियान, ये तुम उस वारिस देने वाली लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? वो रोते हुए चीखी थी। आगे से नवाब आलियान खान ने भी जोर से उसके बाल पकड़कर रुबाब को बिस्तर पर फेंका था। आलियान, ये तुम? रुबाब भी यकीन हुई थी। वो आलियान जो 8 साल उसके इशारों पर चलता आया था, आज एक अनचाही लड़की के लिए उससे लड़ रहा था। रुबाब का मुंह हैरानगी से खुला था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। अभी जाओ सरकार के पास और जो फितूर तुम उसके जहन में डाल कर आई हो ना, वो जाकर निकालोगी भी तुम। वो अपनी गरजदार आवाज में बोले थे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी रुबाब फिर से उठकर आंसू चिल रुबाब फिर से उठकर आंसू पोंछते हुए आलियान खान के मद्दे मुकाबिल हुई थी। क्या है उस गांव की गंवार सी लड़की में जो तुम आलियान, मेरे आलियान, पागल हो रहे हो? वो रोते हुए चीखी थी, जैसी भी है वो, अब वो मेरी बीवी है, वो मेरे निकाह में है, वो जब तक यहाँ है वो मेरी मिल्कियत में है। मैं जब तक हूँ वो यहाँ मेरी मिल्कियत में है। नवाब आलियान खान की मिल्कियत, कोई नवाब आलियान खान की मिल्कियत को देखे या उसके बारे में सोचे भी, नवाब आलियान उसको अपनी बंदूक की गोली से उड़ाना ज़्यादा पसंद करता है, चाहे वो इंसान उसका अपना ही क्यों ना हो। नवाब आलियान इतनी शिद्दत से धाड़े थे कि न सिर्फ रुबाब बल्कि कमरे के दरो दीवार भी लरस गए थे। अब जा रही हो या मैं अपने तरीके से हैंडल करूं? वो खूनखार निगाहें रुबाब पर गाड़ते हुए बोले थे। उनके जिस्म में तब से अजीब सी आग लगी थी जब से उन्होंने ज़रग़ाम की नज़रें अपनी छोटी बेगम पर पड़ती देखी थी।
میں جاتی ہوں آلیان، بس آدھا گھنٹہ دو۔ رباب صدمے کی حالت میں بولی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص، اس کا شوہر، اپنی دوسری بیوی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ جنونیت اس نے آلیان کی کبھی اپنے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا زرغام کے ساتھ روشال کا رشتہ جوڑ دے گی، یا زرغام کو روشال کے قریب بھیج کر ان دونوں پر الزام لگا کر آلیان کے سامنے گندا کرے گی۔ پر اب وہ شاید ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی۔ رباب کو یہی چیز اپنے اندر رباب کے اندر یہی چیز روشال کے لیے اور زیادہ نفرت بھر گئی تھی۔ نواب آلیان رباب کو سمجھا کر باہر نکلے تھے اور نیچے ہال کی طرف بڑھے۔ وہ بے حد غصے میں تھے اور یہ آگ شاید روشال کے جسم کا حصہ بن کر ہی ٹھنڈی ہونی تھی، پر ابھی وہ اتنے غصے میں اس کے نازک سی گڑیا کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ جتنے غصے میں تھے وہ سارے جسم کی آگ اس کے جسم پر ہی اترنی تھی، لیکن اور وہ معصوم یہ برداشت نہ کر پاتی۔ یہ سوچتے وہ اپنے ڈیرے جانے کے لیے نیچے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیسے کوئی میری چھوٹی بیگم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا ہے، وہ بھی ایسے اتنی پسندیدگی کے ساتھ۔ وہی سوچتے ہوئے آگ بگولا بنے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے کہ قدم وہیں پر جمے جہاں سامنے نیچے کچن کے پاس کا منظر دیکھ کر روشال جو زرغام خان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، یہ دیکھتے نواب بالیان کا سر گھوما تھا۔ آنکھیں لہو چھپکانے لگی تھی۔ آپ کہاں سے ہیں؟ مطلب آپ جتنی پیاری اور معصوم ہیں، ضرور کسی بہت ہی پیاری جگہ سے ہوں گی۔ زرغام خان جو پوری طرح روشال میں کھویا ہوا تھا، اس کی نظریں روشال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، لیکن روشال جو کب سے جھجکتی ہوئی کھڑی تھی، وہ بس ہاں یا نہ میں جواب دے رہی تھی۔ اس وقت روشال نے ڈارک گرین کلر کی انارکلی بہت ہی خوبصورت فراک پہنی ہوئی تھی۔ سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اس کی چوڑیوں اور پازیب کی کھنکار جو پورے ہال میں گونج رہی تھی، یہ وہی سریلی آواز تھی جس کو بستر پر سنتے نواب آلیان اور زیادہ جنونی ہو جاتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے قربت کے لمحات میں بستر پر ہی روشال کے پازیب اتارتے اس کو حکم دیا تھا کہ آئندہ سے وہ یہ کمرے کے باہر نہیں پہنے گی، کیونکہ نواب آلیان کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی ان کی چھوٹی بیگم کی پازیب کی آواز بھی سنے۔ پر ابھی اس ٹائم یہی کھنکار زرغام کو بار بار اس کے پاؤں کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی، جو دودھ جیسے سفید تھے۔ وہیں دور کھڑی سیڑھیوں پر آلیان علی خان پر بجلیاں گر رہی تھیں۔ اسے آج سمجھ آ رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی چھوٹی بیگم کی کسی چیز پر بھی، اب کسی آدمی کیا عورت کی بھی شاید نظر برداشت نہیں تھی انہیں۔ وہ روشال کو اپنی ملکیت سمجھنے لگ گئے تھے۔ آخر کار روشال بولی، ہم جاتے ہیں۔ زرغام اس کو روکنے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا جب نواب آلیان، جن کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی، وہ اب پاگل ہوئے تھے۔ پر اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ نواب آلیان کا وجود آگ کی طرح بگولا کر گیا تھا۔ روشال ایک دم کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ زرغام خان نے آگے بڑھ کر اس کو روکا تھا، ہلکا سا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اس کو گرنے سے بچایا تھا۔ پر دوسری طرف نواب آلیان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑے، زرغام! ان کی آنکھیں غصے سے ابل ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ وہیں روشال اپنے شوہر کی دھاڑ سنتے ایک سیکنڈ میں زرغام سے دور ہوتی ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی اور خوف سے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی، جہاں اس کا مزاج خدا پتھروں جیسی سختی اور لال آنکھیں لیے زرغام کو گھور رہے تھے۔ زرغام خان جو حیرانگی سے اپنے آلیان بھائی کو دیکھ رہا تھا،
آخر وہ کس بات پر اس طرح دھاڑ رہی تھی؟ نواب عالیان آج سرخام کے ساتھ ساتھ اپنے نازک وجود کو بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ عالیان بھائی، زرغام نے آگے بڑھتے حیرت سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں سے نواب عالیان بکھرے شیر کی طرح تیش کے عالم میں اترتے آ رہے تھے۔ اس وقت وہ بلیک شلوار قمیض میں تھے جس پر انہوں نے اجرک کی شال لی ہوئی تھی۔ پرسنالٹی جتنی جانبدار اور شاندار تھی، غصہ اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ روشال نے ڈرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے آنسو گر رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ننھی سی روشال اپنے شوہر کو اس بات پر ننھی سی روشال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے شوہر کو کس بات پر اتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ نواب عالیان ایک ہی جست میں زرخام خان کے سامنے آئے تھے اور اس کی شرٹ کے کالر سے اس کو پکڑتے بے دردی سے، عالیان بھائی، یہ آپ کیا؟ اس نے بے یقینی سے اپنے بڑے بھائی جان کو دیکھا جو ان کا ایسا رویہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روشال، جس کے حواس ہی گل تھے، وہ بس دیوار کے ساتھ لگی اپنی ہیزل بلو آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے اپنے مجاز خدا کو پٹ پٹ دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آیا تھا۔ وہیں نواب عالیان کی شیر جیسی دھاڑ پر سب ہال میں آ گئے تھے، دادی جان، زر بی بی اور رباب۔ اب یہ کیا سین چل رہا ہے بھلا؟ رباب نے حیرت سے سوچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو چھونے کی بھی؟ زرغام کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے بری طرح مروڑا تھا۔ آؤچ! زرغام درد سے چیخا تھا۔ بھائی جان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے پناہ درد لیے بولا تھا۔ وہیں روشال کی رو رو کر ہچکیاں بن گئی تھی۔ اس کو اب تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اس کے شوہر غصے میں ہے۔ شاید گرتے وقت زرغام نے اس کو سہارا دیا تھا۔ بول، تیری ہمت کیسے ہوئی زرغام خان؟ اس کو بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے نواب عالیان بولے تھے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ کیا کر رہے ہو پوتا صاحب؟ دادی جان اونچی آواز میں بولی تھی۔ ان کو اپنے پوتے کی یہ حرکت اپنے نواسے کے ساتھ ناگوار گزری تھی۔ بول، کیسے تو نے اس کو ہاتھ لگایا؟ بول! وہ پھر سے دھاڑے تھے۔ کس کو لگایا ہاتھ بھئی؟ زرغام نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ نواب عالیان کا غصہ اس پر اور بڑھا تھا۔ وہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے بعد بڑی ہی معصومیت سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ نواب عالیان نے زور سے زرغام کو زمین پر پٹکا تھا، جس سے سب نے منہ پر ہاتھ رکھا اور روشال کی تو چیخ ہی نکل گئی تھی۔ وہ پہلی دفعہ اپنے نواب جی کا غصے والا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ روشال کی چیخ سنتے نواب عالیان نے لال قہر بھری نگاہ روشال پر ڈالی تھی، جسے دیکھ کر وہ زور سے کانپی تھی۔ وہیں رباب کمینگی سے ہنسی تھی۔ اس سچویشن میں آخرکار زرغام اور اس بے وقوف لڑکی نے اس کو ایک ہتھیار دے دیا تھا، جس کا وہ فائدہ اٹھا کر آج بھی اسی وقت اس دو کوڑی کی لڑکی کو عالیان کی زندگی اور اس حویلی سے نکلوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ زرغام نے پوچھنا چاہا تھا۔ آخر اس کی غلطی کیا ہے؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے عالیان بیٹا؟ زر بی بی غصے سے بولی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کی بلا وجہ کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ تماشا؟ کیا بولا موم؟ تماشا؟ تماشا تو یہ لگا رہا ہے، میری ہی حویلی میں آ کر میری ہی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے اس نے۔ نواب عالیان اتنی تیزی سے دھاڑے تھے کہ پوری حویلی کے در و دیوار ہل گئے تھے۔ بتا، کیسے تو نے اس حویلی کی چھوٹی بیگم اور میری بیوی کو چھونے کی بھی کوشش کی؟
وہ گرجدار آواز میں بولے تھے۔ روشال تو اپنے شوہر کا غصہ دیکھ کر بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ بول، کیسے تو نے عالیان خان کی بیوی کو چھونے کی بھی گستاخی کی؟ وہ پھر سے زرغام کو اس کی شرٹ سے پکڑ کر اٹھا گیا تھا۔ دیکھ کیا رہا ہے؟ بول، جواب دے مجھے زرغام خان۔ بھائی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا یہ سامنے کھڑی چھوٹی سی پیاری سی لڑکی یہ بول رہی تھی زرغام خان؟ یہ بولتے ہی زرغام خان کہ یہ بولا ہی تھا زرغام نے کہ نواب عالیان خان نے اپنی شہادت کی انگلی دکھا کر اس کو وارننگ دیتے ہوئے روکا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں میری بیوی کو لے کر، ورنہ تمہاری زبان کھینچ ڈالوں گا۔ کب سے دیکھ رہا ہوں، جب سے آئے ہو میری چھوٹی بیگم کو دیکھے جا رہے ہو۔ اب تو تم نے حد ہی پار کر دی زرغام حیدر خان۔ چھوٹی بیگم؟ یہ بولتے زرغام کی بھی زبان لڑکھڑائی تھی، آنسو اس کی آنکھوں میں چمکے تھے۔ یقین کرنا تھوڑا مشکل ہوا تھا کہ جو لڑکی پہلی نظر میں اس کے دل میں اتری تھی وہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی تھی، وہ بھی شاید دوسری۔ بولو، کیسے تم نے چھوا ہے اس کو؟ زرغام جب یہ آواز سا کھڑا تھا کہ اتنے میں رباب بولی۔ میں بول رہی تھی نا عالیان، یہ چھوٹے گاؤں کی چھوٹی لڑکی ہے، اس کی کوئی ذات نہیں ہے، یہ کیا جانے نوابوں کی بیویاں کیسے رہتی ہیں۔ ضرور اسی نے زرغام کو دیکھ کر اس کو پھانسنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر معصوم نہ ہی سمجھو تو بہتر ہوگا۔ جو کسی شادی شدہ آدمی کی دوسری بیوی بننے کو تیار ہو جائے، وہ بھی صرف 17 سال کی عمر میں، اس بات سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس لڑکی کے اندر کتنی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ تو اپنی جسمانی، وہ ابھی اور زہر بولتی کہ نواب عالیان نے کہ جس میں آگے بڑھتے رباب کے پاس رکھا شیشے کا باز اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا تھا۔ رباب خوف زدہ ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ عالیان! دادی جان اور زر بی بی ایک ساتھ چلائی تھیں۔ روشال کو تو یہ سب باتیں سنتے صدمہ سا لگا تھا۔ رباب بیگم کی باتیں اندر تک اس کا کلیجہ چیر گئی تھی، اور ایک طرف ڈر بڑھا تھا کہ اس کا مزاج خدا اس پر یقین کرے گا یا نہیں۔ یہ سوچتے ہی اس کی سسکیاں زاروں قطار بندھی تھیں۔ عالیان، یہ تم؟ رباب بھی یقین سی ہوئی تھی۔ عالیان خان نے رباب کا جبڑا دبوچا تھا۔ کیا بولا ابھی تم نے؟ ذرا پھر سے بولنا۔ وہ خونخوار نظریں رباب پر جمائے اس کے جبڑے پر گرفت اور مزید کر لی تھی۔ وہ میں نے یہی بولا کہ ایسی کم ذات چھوٹی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی وہ اور بولتی کہ نواب عالیان نے زور سے رباب کو صوفے پر پٹکا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا ابھی وہ اور بولتی کہ نواب عالیان نے زور سے رباب کو صوفے پر پٹکا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً اس کا ہاتھ اٹھ جاتا، جو کہ ان کی تربیت میں نہیں تھا کہ وہ کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھائیں۔ ایسی لڑکی؟ بولو، بتاؤ نا، کیسی لڑکی؟ بولو۔ نواب عالیان خان زور سے دھاڑے تھے۔ روشال کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ چلو میں ہی تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیسی ہے اور میرا اس پر کتنا اعتبار ہے۔ یہ جو سامنے چھوٹی سی لڑکی کھڑی ہے نا، جو اب کوئی عام نہیں بلکہ اس حویلی کی بہو اور اس حویلی کے نواب کی چھوٹی بیگم ہے، مسز روشال نواب عالیان علی خان۔ اور اس چھوٹی لڑکی پر جس کو تم کم ذات بول رہی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی ذات کو لے کر بول رہی ہو، تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں عالیان علی خان اپنی چھوٹی بیگم کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ جتنی باہر سے معصوم ہے اتنی ہی اندر سے ہے۔
اس کو تو شاید مجھ سے پہلے کسی مکھی نے بھی نہیں چھوا ہوگا۔ یہ صرف نواب عالیان خان کی ہے، وہ بھی ہر طرح سے۔ یہ سنتے روشال بے حد تیزی سے رو دی تھی۔ اس کے شوہر کو اس پر اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیگم کا بھروسہ نہیں کیا، پر نواب عالیان خان کو کیا پتا تھا کہ وہ اسی پل اس چھوٹی سی لڑکی کے دل کے مقام پر بہت اونچے درجے پر فائز ہو چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی روشال کے دل میں پیار کی دستک دے گئے تھے۔ نواب عالیان یہ بولتے زرغام کی طرف بڑھے۔ زرغام خان جو اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ کھڑا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ اس کو کوئی لڑکی اچھی لگی تھی، پر وہ بھی کسی اور کی نکلی۔ سنو زرغام خان، آخری دفعہ شاید ہی، اس کے بعد میں تمہیں دیکھنا بھی چاہوں گا۔ تم نے میری ملکیت، میری بیوی کو اپنا بنانا چاہا ہے، تو تمہیں بتا دوں کہ اگر یہ میری بھی نہیں رہے گی کبھی، تب بھی یہ میری ہی رہے گی۔ یہ مسز روشال عالیان خان ہے، یہ میری ملکیت ہے، تمہاری بھابھی ہے، اور بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ اب کی بار لہجہ نرم تھا، پر جتا دینے والا تھا۔ شاید پاکستان میں تمہیں کوئی لڑکی نہیں ملے گی، میرے خیال سے تمہیں ابھی کے ابھی امریکہ کے لیے نکل جانا چاہیے۔ نواب عالیان کا یہ حکم سنتے دادی جان نے بے بسی سے دیکھا تھا، پر سوال نہ اٹھایا۔ ان کو آج پتہ لگ گیا تھا کہ ان کا نواب اپنی چھوٹی بیگم کو کہیں نہ کہیں اپنا مان چکا تھا۔ وہیں رباب کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اب وہ آگے کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں روشال،